आसाल दरवाजे पर होती मुसलसल दस्तक पर वो हाथ आंखों से हटाए दरवाजे को घूरने लगा। इतने सालों में आज पहली बार ये हुआ था जब आगा जान बजात खुद इसके दरवाजे तक आए थे। कल रात वो काफ़ी देर के बाद रूम में लौटा था और अब फिर से दोनों हाथों से अपने बालों को संवारते वो उठा और बेड ग्राउंड से टेक लगाते ही इसका सोया हुआ जहन बेदार हुआ था। एक लम्हा लगा था इसे ये समझने में कि इसके आगा जान आखिर किस वजह से इसके कमरे के बाहर मौजूद थे। वो झट से बिस्तर से उठा। भागकर नीचे होते इसने ज़मीन पर सोई महमल को कंधों से झंझोड़ा था, जो फटते हुए सर समेत अपनी सुर्ख पड़ती आंखों से इसे घूरने लगी थी। जब दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, महमल ने बेजारियत से दरवाजे को और फिर इस अच्छे खासे हसीन मर्द को घूरा था। आसाल ने लब भींचकर इस बेजार निगाहों को महसूस किया था और अगले ही लम्हे इसे बाजू से जकड़ते इसने ज़बरदस्ती खड़ा किया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उंगली के इशारे से वो इसे कुछ भी कहने से रोक चुका था। महमल सपाट निगाहों से इसको देखते इसके साथ ही वॉशरूम में बंद हुई थी, जिसने दरवाज़ा लॉक करते हुए जिसने दरवाज़ा लॉक करते से सामने किया था। सुन लड़की, बाहर आगा जान आए हैं और यकीनन वो हम दोनों को देखने आए हैं, और किस लिए आए हैं ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहती हो कि वो तुम्हें मज़ीद तंग ना करें तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। आसाल आगा शाह ने संजीदगी से अपना मुद्दा बयान किया था। महमल खामोशी से लब भींच कर बाहर मौजूद सफाक सरदार से वो कुछ भी तवक्को कर सकती थी, और बेहतर यही था कि वो आसाल का साथ देती। ओके, महमल ने फ़ौरन से हामी भरी तो आसाल इसे थामे वापस से रूम में आया। पूरे बेड का नक्शा बिगाड़ते इसने ज़मीन पर मौजूद चादर और कुशन सबसे पहले गायब किए थे। इसके बाद अपनी कमीज़ पहनी इसके बाद अपनी पहनी कमीज़ उतारते महमल को थमाई थी, जो कुछ ही मिनटों के बाद वॉशरूम से बाहर निकली थी। दरवाजे पर होती मुसलसल दस्तक पर महमल ने दिल ही दिल में इस बेशरम बुड्ढे को 100 सलावातें सुनाई थी। अपने वजूद पर आसाल आगा की गहरी निगाहें महसूस करते वो बालों से खुद को कवर करती जल्दी से बिस्तर पर लेटी थी। आसार ने लब भींच कर इन सफेदा पैरों को देखा। कंफर्टर अपने हिसाब से इसके वजूद पर डालते इस तरह से कि आगा जान अपने मतलब की बात आसानी से देख सके। महमल की पुश दरवाजे की सिमत थी। आगा ने हाथ मारकर पास पड़ा तकिया नीचे गिराया और खुद एक निगाह अपने वजूद पर डाले वो आईने के सामने आया। माहरूक के सामान से एक लिपस्टिक निकालते इसने बड़ी महारत से अपनी थोड़ी पर और गर्दन पर हल्का सा निशान बनाया था। आया आका जान, नींद से ऊँघने की अदाकारी करते हुए अब दरवाजे की सीमत बढ़ा था। आप यहाँ? माथे पर चिपके बालों में उंगलियां चलाते इसने भरपूर अंदाज में चौंकते हुए इन्हें देखा था, जिनकी निगाहें पोते से होती अब कमरे में गई थी। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाज़ा खोलने में? मैं कब से दस्तक दे रहा हूँ। रोबदार मशकूक निगाहों से इन्होंने आसाल को आगाह किया था, जिसने गर्दन पर खम देते हुए लिपस्टिक का निशान उन्हें दिखाया था। गालबन कल आप ही की मर्जी से मेरा निकाह हुआ है आगा जान, तो आपको नहीं लगता कि ये देर ना होना नहीं बल्कि आपका जल्दी आना है? आगा जान ने इसकी बेबाकी से कहने पर लब भींचे थे। एक ताहराना निगाह बिस्तर पर आसाल आगा की कमीज में लिपटी महमल को देखा और फिर आंखें छोटी के शीशे के टुकड़ों को देखा। आराम करो तुम, इंतहाई सर्द लहजे में कहते वो इन्हीं पैरों से वापस मुड़े थे। एक ही रात में अपनी बीवी को भुलाकर इस हुस्न को तस्खीर कर ले, और वो लड़की जो अपने बाप की मौत के खौफ से ये निकाह कबूल कर गई, क्या ये सब इतनी जल्दी नहीं था? उनका जहन दाने बाने बनाने लगा। वो मान ही नहीं सकते थे कि आसाल आगा शाह इतनी जल्दी से इनके सामने घुटने टेक गया होगा, मगर जो कुछ वो देख कर आए थे उसे झुटला देना भी उनके बस में नहीं था। गहरी सब्ज आंखें किसी गैर मुरवई नुक्ते पर टिकाए वो बगौर हर पहलू को जांच रहे थे। ये तो तय था कि उन्हें यकीन नहीं आया था, और ये यकीन कैसे आता, ये तो वक्त ही तय करने वाला था। रुके, मैं छोड़ कर आता हूँ। शमशीर, बाहर आओ। भारी आवाज पर रूप दिलावर ने सफ़ेद दुपट्टे को अच्छे से सर पर बराबर करते गर्दन मोड़कर सामने देखा था। कुछ ही फासले पर वो बिखरे हुए हुलिये पे खड़ा था। सब्ज हसीन आंखों में नींद टूटने के बाद सुर्ख डोरियां तैर रही थी। ग्रे शर्ट के ऊपर स्याह कोट, स्याह जीन्स के नीचे जोगर डाले वो एक हाथ पर नफीस सी घड़ी पहने अपने दराज कद और पुरकशिश निगाहों समेत इसके सामने खड़ा था। रूप ने मुस्कुराकर इसको देखा, जिसने गहरी सांस भरते इस मुस्कुराहट से बमुश्किल निगाहें चुराई थी। आलम, तुम कब आए? मिले भी नहीं मुझसे। वो पास आया, एक निगाह रूप के हाथ में मौजूद बैग पर डाली और जल्दी से झुकते बैग सीट पर रखा था। जब इसके सवाल पर वो हल्का सा मुस्कुरा कर मुड़ा था। कल रात ही तो लौटा था मैं, अगर इल्म होता कि आप भी आई हैं तो सारी रात आपके कमरे के बाहर बैठा रहता। इस मासूम सूरत पर निगाहें जमाए वो दिलकशी से मुस्कुरा कर बोला तो रूप इसकी बात पर ठिठकी थी। चौंक कर से आंखें फैलाते इसको देखने लगी। आए,
اس نے نظریں اس پاکیزہ حسن سے چراتے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کو کہا، جو بنا کسی پش و پست کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی بدر نے دروازہ بند کیا اور خود بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ کیا ہوا، پریشان ہے آپ؟ حویلی سے باہر نکلتے گاڑی سیاہ روش پر ڈالتی بظاہر ڈرائیونگ بظاہر ڈرائیونگ کی جانب نگاہیں گھمائے بظاہر ڈرائیونگ کی طرف نگاہیں جمائے بدر عالم نے گمبھیر مگر نرم لہجے میں سوال کیا تو روپ کچھ چونک سا گئی تھی۔ آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا جس کے بھورے بال ماتھے پر اٹھگیلیاں کھا رہے تھے۔ نہیں تو میں کیوں ہونے لگی پریشان؟ قدرے مسکرا کر اپنی حیرت پر قابو پاتے روپ نے اب رخ کھڑکی سے باہر کی سمت کیا تھا۔ اس کے جھوٹ پر بدر خاموشی سے لب بھیج گیا تھا۔ سنا ہے آپ کی شادی کر رہے ہیں آغا جان؟ یوں ہی بے وجہ سی پہلی خاموشی کو توڑنے کے لیے ہلکی سی کوشش کرتے روپ نے اب نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ بدر عالم نے جبڑے بھینچے، سبز آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اچھا فی الحال تو میں آپ سے اس بابت کچھ نہیں جانتا، گہرے سانس بھرتے اس نے سچ بولا تھا۔ روپ لب کو چلنے لگی، مسلسل اس کی انگلیاں چٹکھاتے دیکھ کر بدر بے چین ہوا تھا۔ ایک دم سے ہاتھ بڑھاتے اس کے ہاتھ پر رکھا تو اس کی اس حرکت پر روپ نے گھبرا کر اس کو دیکھا تھا، جو چہرے پر سنجیدگی سمیٹے ایک دم سے گردن موڑے سے دیکھنے لگا۔ پلیز مت کرے، وہ عاجزانہ انداز میں بولا تو روپ اس کی آنکھوں کے گزارش ان میں پنپتے ان جنون خیز رنگوں سے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر دروازے سے جا لگی تھی۔ اس کے یوں دور ہونے پر بدر عالم نے لب بھینچ ڈالے تھے، آنکھوں میں موجود سرخی تیزی سے بڑھی تھی۔ گاڑی گیٹ پر رکی تو روپ عجلت میں باہر نکلی۔ پچھلی سیٹ سے اپنا بیگ نکالتے وہ بنا رکے اب گیٹ کی جانب بڑھی تھی، جبکہ بدر عالم جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے خاموش نگاہوں سے اپنی محبت کو خود سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ کہو نیاز جی، بجتے ہوئے موبائل فون کو باہر نکالتے اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ سر آپ کا شک درست تھا، شایان شاہ واقعی مردانہ طور پر کمزور ہے۔ بہت دمکانے کے بعد ڈاکٹر نے منہ کھولا ہے۔ ان کے مطابق وہ اپنی فیملی سے یہ حقیقت چھپا رہے ہیں، اور اس کے برعکس یہ کمزوری ان کی بیوی روپ دلاور شاہ میں ہے، یہی دکھایا گیا ہے۔ نیازی نے اس کے شک کی تصدیق کی تھی جس نے ایک آخری خاموش نگاہ روپ دلاور شاہ پر ڈالی تھی اور بنا کچھ کہے کال کٹ کرتے موبائل فون جیب میں ڈالے وہ گاڑی کی سمت بڑھا تھا۔ ماشاءاللہ میری بچی بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اللہ پوری نظر سے بچائے، آمین۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی تو زرتاج خان اس کی تائی نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چومتے جانے کتنی ہی بلائیں لے ڈالی تھی۔ خدا چھنپ کر نظریں جھکا گئی جب نرگس خان نے بیٹی کی مسکراہٹ دیکھ کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کام کرنے آئی ہوں، مجھے بتائیں کیا کیا کرنا ہے۔ سرخ ریشمی دوپٹے کو سر پر ٹکانے کی کوشش میں وہ ہلکان عجلت میں بولی تو اس کی مورے اور تائی نے چونک کر اس کو دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کر مسکرائی تھی۔ حریم اور ہدا دونوں ہی ابھی چھوٹی تھی، جس وجہ سے نہ تو زرتاج خان اور نہ ہی نرگس خان نے انہیں کچن میں زیادہ آنے دیا تھا، مگر جس طریقے سے ہدا ان دونوں سے کام کا پوچھ رہی تھی وہ دونوں ہی خوش ہوئی تھی۔ میرا بچہ ہدا، اب تمہارا شادی ہو گیا ہے، سارا حویلی اور ماجد دونوں کو تم نے سنبھالنا ہے، مگر ابھی شادی کو دن ہی کتنا ہوا ہے جو تم صبح ہی صبح کچن میں چلا آیا۔ زرتاج خان نے اسے محبت سے تھامے ڈائننگ چیئر پر بٹھاتے پوچھا، جو گھبرا کر نگاہیں چکا گئی تھی۔ وہ ابھی نے کیا بتاتی کہ سارا رات ان کا بیٹا ان کے اعصاب پر سوار رہا تھا۔ خود وہ اسے سینے سے لگائے بڑے مزے سے سویا تھا، مگر اس بھاری وجود کے نیچے دبے ہدا خان کو تو نہ نیند آئی تھی اور نہ ہی ٹھیک سے وہ سو پائی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ صبح ہی صبح نماز پڑھ کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ تائی جان، ماجد مجھے امو کہتا ہے اور اب سے تم بھی مجھے امو ہی کہے گا، وہ ذرا روب سے بولی تو ہدا نے فوراً سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اچھا تم جاؤ کمرے میں، خان کے ساتھ ہی کمرے میں باہر آنا، اور خان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آنا، ایسے اچھا نہیں لگتا، سمجھا تم؟ خدا کو تھوڑے سے پیار سے چھوتے ہوئے وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولی تو وہ گہری سانس بھرتے سر ہلاتی ایک دم سے اٹھی تھی۔ اتنا مشکل بھی نہیں تھا اس شخص کو اپنے شوہر کے روپ میں تسلیم کرنا۔ ہاں اچانک ایک دم سے جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا تھا وہ تو کیا کوئی بہادر لڑکی لازماً ایسا ہی رد عمل دیتی۔ اس پر متضاد ماجد کا خوف جو بچپن سے اس کے حواسوں پر طاری تھا، وہ ماجد حسین کو ایک ناقابل فہم حقیقت تسلیم کر چکی تھی، اور وہ بالکل درست کر رہی تھی۔ اس کے خیالوں میں کھوئی وہ کب اپنے کمرے تک آئی اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ ناپ گھماتے ہوئے وہ اندر گئی تو خالی بیڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا، غالباً وہ اٹھ چکا تھا اور واش روم میں تھا۔ گہری سانس بھرتے ہدا بیڈ کی جانب آئی، کمفرٹر درست کرتے وہ اب تکیے سے ٹیک لگائے لیٹنے کے انداز میں بیٹھی اس کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔
آؤ بدر عالم، تمہارا ہی منتظر تھا ہم۔ مردان خانے میں اعلیٰ نشست پر بڑ جمال آغا جان نے بیٹھک کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے اپنے چھوٹے پوتے کو دیکھتے سرشاری سے مخاطب ہوتے کہا تھا۔ ان کے محبت بھرے انداز پر سامنے ہی ایک نشست پر لاپرواہی سے موبائل فون پر مصروف آصال آغا شاہ کے ماتھے پر دو لکیریں نمودار ہوئی تھی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں آنکھیں سکرین سے اٹھاتے بدر عالم کو دیکھا تھا، جو خود اپنے آغا جان کے اس قدر محبت بھرے انداز پر سکتے میں گرا وہیں پر کھڑا تھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ وہ آصال کے ساتھ موجود نشست پر بیٹھا، مردانہ شال جو آصال آغا نے کھینچ کر اس پر پھینکی تھی اسے اچھے سے اپنے شانوں پر رکھتے وہ آغا جان کی بات پر چونکا تھا۔ ایک نگاہ آصال آغا پر ڈالی جو لاپرواہ سا انداز بنائے تھے مگر شاید تھی نہیں۔ آغا جان، میں روپ کو ان کے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے حتی المکا اپنے لہجے کو نارمل بنانے کی کوشش کی تھی۔ سامنے برجمہ اس کے والد نے کڑے تیور سے اپنے 22 سالہ جوان بیٹے کو گھورا تھا اور پہلو بدلتے اپنے انابی لبوں کو سختی سے بھینچا تھا۔ چلو اچھا کیا، بہن ہے آخر کو وہ تمہاری۔ آغا جان کی بات پر بدر عالم کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا تھا جسے وہاں موجود ہر شخص نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ تمہاری پھپھو ختیجہ کا رشتہ لائی تھی۔ ان کی چاہ تھی کہ آصال ان کی بیٹی کا ہاتھ تھام لے، مگر ان صاحبزادے نے تو ایک بار نہیں 2 بار میرا مان توڑا ہے۔ بہرحال میں نے بڑی آس سے تم سے یہی مدعا دہرانا چاہتا ہوں، کیا تم ختیجہ کو اپنی شریک حیات کے طور پر قبول کرو گے بدر عالم؟ ان کے انداز کی نرمی پر آصال آغا شاہ بے ہوش ہوتے ہوتے رہا تھا۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا اپنے آغا جان کو؟ وہ جو اپنا حکم سنانا جانتے تھے، آخر کو وہ کیوں اس قدر میٹھے بن رہے تھے؟ یہ بات اس کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا۔ عالم نے غصے بھری نگاہوں سے آصال آغا شاہ کو گھورا تھا، جیسے سارا قصور اسی کا ہو۔ معذرت خواہ ہوں مگر آغا جان میں ابھی خود اپنی سٹڈی مکمل کر رہا ہوں۔ جب تک میں خود کچھ نہیں بن جاتا تب تک کسی کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا۔ ایک ہی سانس میں اپنا موقف کہتے اس نے سبز آنکھیں پھیلائے خود کو سنجیدگی سے گھورتے آغا جان کو دیکھا تھا۔ مطلب کہ میں انکار سمجھوں؟ وہ اچھے سے جانتے تھے اپنے پوتوں کو، اگر ایک ضد کرے دھڑلے سے اپنی بات منوانا جانتا تھا تو دوسرا نرم رویے اور باتوں کو توڑ موڑ کر اپنا آپ منوانا جانتا تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، مگر میں کچھ سال شاید کبھی بھی نہیں شادی نہیں کروں گا۔ لبوں پر زبان پھیرتے اس نے گلا کنکارتے کہا تو آغا جان کی آنکھوں میں برف سی اتری تھی۔ تو ٹھیک ہے بدر عالم۔ بادشاہ جی آغا جان۔ آغا جان نے اب کی بار دونوں پر ایک کٹیلی نگاہ ڈالتے بیٹے کو مخاطب کیا تھا، جو فوراً سے مؤدب لہجے میں بولا، تیاریاں کرو، سارے علاقے میں اعلان کروا دو آج کی شام حویلی کے بڑے بیٹے اور ضلع بھر کے 40 گاؤں کے سردار آصال آغا شاہ کا ولیمہ ہے اور شاہ حویلی کے چھوٹے بیٹے کی منگنی، وہ بھی بہت دھوم دھام سے۔ آغا جان کی کڑک دار آواز پورے زنان خانے میں گونجی تھی اور ایک گہرے سکوت سا طاری کر گئی تھی۔ بدر عالم کی سبز آنکھوں میں سیاہی کی رمق شدت سے بڑی تھی، سینے میں سانسوں کا بوجھ بڑھتا چلا گیا تھا۔ وہ دھواں اڑاتے چہرے سمیت ایک دم سے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے مردان خانے سے باہر چلا گیا تھا۔ آپ کہاں صاحبزادے؟ ایک ناگوار نگاہ بدر عالم کی پشت پر ڈالتے انہوں نے زنان خانے کی جانب بڑھتے آصال آغا شاہ پر ڈالے گہرا طنز کیا تھا، جس کے بھاری قدم ان کی آواز پر رکے تھے۔ ان کے لہجے کی سختی اور آنکھوں کی سرخائی سے آصال آغا شاہ صبح ہی بھانپ چکا تھا کہ انہیں اس کے بھدے پلان پر رتی برابر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ کمرے میں جا رہا ہوں اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ آنکھیں گھمائے وہ ڈیڑھائی سے بولا تو اس کے لہجے کی بے باکی پر آغا جان اسے سخت تیور سے گھور کر رہ گئے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا اس کے جھوٹ اور مکاریوں پر، اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیتے۔ ہمیں بچہ بنانے کی کوشش مت کریں آصال شاہ، وہ کہے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ مقصد اسے باور کروانا تھا کہ وہ اس کے کسی بھی جھوٹ میں نہیں آ پائے تھے۔ چلے کوشش تو کی جا سکتی ہے نا آغا جان، کیا پتہ کسی نہ کسی وقت بن ہی جائے۔ وہ ٹھیک ٹھاک ڈیڑھائی سے دو بدو جواب دیے انہی قدموں سے اب زنان خانے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بادشاہ نے غصے سے بھتیجے کو دیکھتے ماتھے پر چمکتے پسینے کو صاف کیا تھا۔ یہ بھی خدا کی نعمت تھی کہ ان کے بیٹے نے آج تک آغا جان کے سامنے زبان بند رکھی تھی، وگرنہ آصال آغا شاہ کی زبان درازی پر انہیں محض چند باتیں ہی سننے کو ملتی تھی، مگر بیٹے کی بدتمیزی پر آغا جان انہیں جان سے مارنے سے درگیز نہ کرتے۔ بادشاہ، یہ تہذیب سکھائی ہے تم نے اپنے لاڈلے کو؟ یہ تہذیب سکھائی ہے تم نے اپنے لاڈلے بھتیجے کو؟ آغا جان کی دھاڑ پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئے تھے، جبکہ آغا جان مزید انہیں جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ سناؤ خان، پھر واپس جا رہا ہے تم؟ شوز پہنتے زرار پاشا کے چہرے پر ایک دل فریب سے مسکراہٹ ابھری تھی۔
آنکھوں کے سامنے ایک مہجبین کا حسین چہرہ پورا آب و تاب سے لہرایا تھا، گویا جسم میں شدت سے خون دوڑا ہو۔ تم تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے تو کریم اللہ یہ ہان شادی بھی نہ کرے۔ زیر لب مسکراتے اس نے اپنے ساتھی آفیسر کی بات پر برا منائے بغیر کہا تھا۔ غالباً سبھی اس کی شادی کی بابت جانتے تھے۔ زرار پاشا نے انہیں خود انوائٹ بھی کیا تھا اپنی شادی پر، مگر وہ خود آج ہی واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ یار ہم خود ایک ہان ہے اور یہ اچھے سے جانتا ہے۔ یار ہم خود ہان ہیں اور اچھے سے جانتا ہے ہان اپنے وعدے اور کول کا کتنا پکا ہوتا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا ہان، اپنی بیوی کی عزت بنا کر رکھنا، اس کی عزت پر کسی کا حرف تک نہ آنے دینا، یہ تمہارا سب سے اہم فریضہ ہے پاشا ہان۔ کریم اللہ کی بات پر وہ سر جھٹکتے گہرا مسکرایا تھا۔ تم جانتے ہو ہان، میری ہونے والی بیوی میری ہی نہیں پورے ہان خاندان کی عزت ہے۔ مجھے فخر ہے کہ وہ میری شریک حیات بننے والی ہے، اور رہی بات عزت کی تو تم جانتے ہی ہو کہ ہم ہان جان تو دے سکتے ہیں مگر اپنی عزت پر ایک حرف تک برداشت نہیں کر سکتے۔ سفری بیگ کندھے پر ڈالے وہ ایک عام سے حلیے میں اس کے سامنے اپنی پوری وجاہت سمیت کھڑا تھا۔ ہان ماننا پڑے گا، تجھے تو ابھی سے شادی کا روپ چڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر نظر جمائے کلیم اللہ نے اسے سینے سے لگائے کہکا لگاتے کہا تھا، جس پر سب مبم سا مسکرا کر رہ گئے تھے۔ ٹینٹ سے باہر نکلتے وہ سب سے ملا تھا۔ ایک طرف کھڑی عورت اور اس کے ہاتھ میں موجود 2 سالہ معصوم بچی کے قریب جاتے زرار پاشا نے نہایت ہی نرمی سے اس معصوم وجود کو باہوں میں اٹھایا تھا۔ آپ کا بہت احسان ہے فوجی صاحب، آپ نے میری حوریہ کی جان بچائی ہے، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ اس عورت کے آنسوؤں کی آمیزش سے گھلی آواز، آنکھوں میں تشکر آمیز رنگ دیکھ کر وہ مدھمزہ مسکرایا تھا۔ یہ وہی ماں اور بچی تھی جسے کل رات 2 بجے کے قریب وہ غار سے نکالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ یہ بہت چھوٹی ہے، آپ اس کی اور اپنی حفاظت کریے گا۔ ایک نظر اس ننھے وجود کو دیکھتے اس نے اپنے باقی ساتھیوں سے الوداع لیا اور واپسی کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ میں آ رہا ہوں محمل۔ جھلمل کرتے تاروں پر ایک دل فریب نگاہ ڈالے وہ مسکرا کر واپس مڑا تھا۔ یہ جانے بنا قسمت نے اس کے حصے میں ایک مکمل نہیں، ایک ادھوری زندگی کا ساتھ لکھ ڈالا تھا۔ جانے آنے والا وقت کون سا رنگ زرار پاشا کو دکھانے والا تھا جو اس کی ساری زندگی کو بدلنے والا تھا۔ آغا رکیں! آواز پر کمرے کی سمت بڑھتے ہوئے اس کے بھاری قدم ایک دم سے رکے تھے۔ ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے اس نے مڑ کر اپنی سمت بڑھتی اپنی والدہ کو دیکھا تھا، جن کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں تھیں۔ خیریت امی، اتنی فکر مند کیوں ہیں؟ ان کے قریب آتے ہی آصال آغا شاہ نے بے حد محبت اور نرمی سے انہیں سینے سے لگاتے پوچھا تھا، جو اس کے نرم رویے پر فکر پر آنکھیں ایک پل کو موند گئی تھی۔ بیٹا کچھ بھی خیریت نہیں ہے روپ، وہ کہتے ہوئے ایک پل کو خاموش ہوئی تو آصال نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا تھا، جن کی آنکھوں میں ڈھیروں تکلیف سمٹ آئی تھی۔ امی بولے کیا ہوا ہے روپ کو؟ انتہائی سخت لہجے میں پوچھنے پر اس نے ایک تنبیہ نگاہ اطراف میں ڈالی تھی۔ شاید شایان کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس نے کسی زمین کا مطالبہ کیا تھا روپ سے، مگر وہ بنا زمین کے کاغذات کے ہی واپس چلی گئی ہے۔ اگر کچھ دنوں تک زمین کے کاغذات نہ بھیجے تو وہ روپ کو حویلی واپس بھیج دے گا۔ نفیسہ بیگم کی بھیگی آواز پر آصال آغا شاہ نے جبڑے سختی سے بھیچے تھے، سیاہ آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں امی، رونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میرے ہوتے روپ اور نعمت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ آپ بے فکر رہیں، میں سنبھال لوں گا۔ ماں کے آنسو کو نرمی سے صاف کرتے وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ دلاور شاہ کی وفات کے بعد آصال آغا شاہ نے اپنی دونوں بہنوں کو باپ کی طرح پالا تھا، ان کی ہر ضرورت ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ ہاں مگر وہ خاندان اور آغا جان کے آگے جھک گیا تھا، اپنی بہنوں کی رضا کے لیے، اپنی بہنوں کی رضا لیے بغیر ہی ان کی شادیاں طے کر دی تھی، جس پر ان دونوں نے ہی خاموشی سے سر کو جھکایا تھا اور آج تک اپنے بھائیوں کے فیصلے پر ایک حرف نہیں آنے دیا تھا۔ سبھی چہرے پر فکر کی ڈھیروں شکنیں سمیٹنے سبھی چہرے پر فکر کی ڈھیروں شکنیں سمیٹے وہ دھندلائی سی نگاہوں سے کسی غیر مروع نقطے کو گھورتا رہ گیا تھا۔ نفیسہ بیگم جا چکی تھی۔ سرد سانس فضا کے سپرد کرتے وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھا۔ فرش پر پڑی کھانے کی پلیٹ نے اس کی نظریں اپنی جانب متوجہ کی تھی۔ ایک ناگوار نگاہ پورے کمرے پر ڈالتے اس نے جھک کر وہ پلیٹ اٹھائی اور ادب سے ایک طرف میز پر رکھتے وہ بالکنی کے کھلے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ گرے مردانہ شلوار قمیض کے اوپر سیاہ مردانہ شال دونوں کندھوں پر اوڑھے، حسین چہرے پر سنجیدگی سمیٹے وہ عین دروازے پر جا رکا تھا۔
دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے اس نے سرد نگاہوں سے محمل قریشی کی پشت کو دیکھا تھا۔ نگاہیں ان سپیدہ پاؤں سے ہوتی اب پورے وجود کا معائنہ کر رہی تھی۔ متناسب سراپا دوپٹے کی قید سے آزاد تھا، سنہری بھیگے بال پشت پر بکھرے پڑے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ ہواؤں میں آدھے سے زیادہ خوشبو اس نازک وجود کے معلق ہوتی جا رہی تھی، جانے وہ کب سے یہاں کھڑی تھی۔ یہاں سے 2 قدم آگے کی جانب ایک سٹیپ بنا ہوا ہے۔ بالکنی سے باہر نکل کر اس سٹیپ پر پاؤں رکھتے ہی تم آسانی سے نیچے موجود پائپ تک پہنچ سکتی ہو۔ بھاری بے لچک آواز پر محمل کی نیلی کانچ سی گہری آنکھیں ایک دم سے پھیلی تھی۔ وہ سیکنڈ کے 20ویں حصے میں تیر کی تیزی سے پلٹی تھی۔ آصال آغا شاہ نے اس کی سانسوں کی بے ترتیبی محسوس کی تھی۔ انابی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اچانک اس کے آنے پر کچھ گھبرائی سی تھی۔ مما مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے وہ نگاہیں چرائے بولی تھی، جبکہ اس کے یوں اٹکنے اور نگاہیں چرانے پر آصال آغا شاہ کے لبوں پر موم سی مسکراہٹ امڈی تھی، جسے اس نے لمحوں میں سنجیدگی میں بدل لیا تھا۔ تم یہاں سے نیچے جھانک رہی ہو، مجھے لگا تم بھاگنے کا سوچ رہی ہو تو تمہاری مدد کر دی۔ کندھے اچکاتے ایک نگاہ خاموش آسمان پر ڈالتے وہ گمبھیرتا سے گویا ہوا تھا، گویا ایسے بتا رہا ہو وہ اس کی چوری پکڑ چکا ہے۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر اس حویلی کے کسی بھی مکین کی۔ تو اپنی مدد اپنے پاس رکھو۔ نفرت بھری نگاہ سے اسے گھورتے وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آصال آغا شاہ نے ایک گہری سانس فضا میں سپرد کی، دروازے کو اندر سے لاک کرتے ہوئے ایک نگاہ اس پر ڈالی، جو بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا رہی تھی۔ آج شام ہمارا ولیمہ ہے محمل آصال آغا پاشا، اچھے سے کھانا کھاؤ، تھوڑی دیر ریسٹ کرو، تب تک پارلر والی آ کر تمہیں اچھے سے ریڈی کر دے گی۔ اور ایک سیکنڈ کس کا ولیمہ؟ اس کی بات کاٹتے محمل نے سرخ چہرے سمیت اسے گھور کر سنجیدگی سے پوچھا تھا، جو اس کے یوں ٹوکنے پر جبڑے بھینچے سے گھور کر رہ گیا تھا۔ ہمارا ولیمہ محمل آصال آغا، اپنی ٹون درست کرو، خبردار جو کسی بھی مہمان کے سامنے اپنی یہ رونی صورت دکھائی۔ بیوی ہو اب تم میری۔ سردار آصال آغا شاہ کی عزت، اپنا سر ڈھک کر رکھنا اور وجود بھی۔ انگلی اٹھائے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سخت ترین لہجے میں بولا تھا، تو اسے قہر برساتی نگاہوں سے گھورتی محمل قریشی اگلے ہی لمحے کہکا لگاتے ہنسی تھی۔ اس کے یوں ہنسنے پر آصال آغا شاہ نے لب بھینچ کر اس کو گھورا تھا، جو جانے کس بات پر اتنا خوش ہو رہی تھی۔ بھول ہے یہ آپ کے سردار سائیں کہ محمل قریشی آپ کی بیوی بن کر آپ کے اشاروں پر ناچے گی؟ جائیں اور اپنے حکم پر چلنے والی ایک سلجھی ہوئی نواب زادی بہل آئے۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ کہتی وہ آصال آغا شاہ کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آپے سے باہر ہوتے اسے کچھ سخت کہتا، دروازے پر ہوتی دستک نے اسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ ایک قہر برساتے نگاہ اس خودسر لڑکی پر ڈالے وہ دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ ملازمہ اسے آغا جان کا پیغام دیے وہاں سے جا چکی تھی، اور آصال آغا شاہ خود بھی فکر مندی سے سب کچھ بلائے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ایک دم سے سیدھی ہوتے بیٹھی تھی، سنہری آنکھوں میں نیند پھر سے امڑ آئی تھی۔ کہاں اٹھتی تھی وہ صبح صبح؟ اب اچانک سے روٹین بدل گئی تو معصوم اب تک اپنی عادتوں کو بدل نہیں پا رہی تھی۔ تولیے سے اپنے گیلے بالوں کو رگڑتے خان نے کمرے میں آتے ہی ایک گہری نگاہ سرخ جوڑے میں ملبوس اس آتش فشاں لڑکی پر ڈالی تھی۔ ہدا خان نے ایک نگاہ ڈال کر دوسری نگاہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ خان اپنے ازلی روپ میں شرٹ لیس صرف سفید ٹراؤزر میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ٹاول صوفے پر پھینکتے اس نے مصروف سے انداز میں کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالے اور اسے پکارا تھا، جو فوراً سے اس کی پکار پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے لیے چائے لے کر آؤ، ایک کپ پلیز، مجھے شہر جانا ہے ایک ضروری کام سے۔ جی اچھا۔ شہر جانے کا سنتے ہدا خان کا چہرہ گویا خوشی سے کھل کر گلاب ہوا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکلی تھی۔ اس کی خوشی محسوس کرتے خان نے تعصب سے سر نفی میں جھٹکا۔ کپڑے اٹھاتے وہ ڈریسنگ روم کی سمت بڑھا تھا، پرفیوم خود پر چھڑکتے وہ گھڑی باندھتے ایک دم سے مڑا، جب وہ صوفے سے ٹرے تھام کر روم میں لوٹی تھی۔ میں نے صرف چائے کا کہا تھا ہدا۔ سر جھٹکتے وہ آگے بڑھا اور نرمی سے ٹرے اس کے ہاتھوں سے لیتے بیڈ پر رکھی۔ وہ امو اور مما مورے نے کہا کہ ہمیں ایک ساتھ، انگلیاں مروڑتے وہ گھبراہٹ سے نگاہیں چراتے زمین پر گاڑے بولی تو اس کی بات سمجھتے خان نے گہری سانس بھری تھی اور ایک نگاہ اس پر تکلف ناشتے کے ٹرے پر ڈالی تھی۔ سوری، مگر میں اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتا، میں بس چائے ہی لوں گا، تم ناشتہ کر لو، سنجیدگی سے کہتے وہ آگے بڑھا تھا۔ چائے کا کپ اٹھاتے
وہ خود اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ یہ اس کا انداز دیکھتے نہ جانے کیوں خدا خان کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتی تھی، مگر اس کے یوں انکار کرنے سے اس کے معصوم سے دل پر ایک گہری چوٹ لگی تھی۔ وہ بے دلی سے بیٹھ کی جانب بڑھی، جسے جانا تھا وہ جا چکا تھا، اب بھلا وہ کیوں نہ کھانا کھاتی۔ کافی دنوں کے بعد وہ اتنے اچھے اختتام کو دیکھ کر دل سے خوش ہوئی تھی۔ ویسے بھی کھانا اس کی کمزوری تھا۔ دونوں پاؤں اوپر کرتے وہ اب دل جمی سے کھانا کھانے لگی۔ ابھی مشکل سے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب موبائل فون پر کچھ ٹائپ کرتے وہ باہر نکلا، ایک نگاہ سامنے کی جانب ڈالی، جہاں بیڈ پر بیٹھی ہدا خان بھرپور انداز میں کھانے کا لطف اٹھا رہی تھی۔ خان آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھور کر رہ گیا۔ آئی بروز کاتے اس نے بھرپور نگاہ اس پری پیکر پر ڈالی، جو خود سے بیگانہ کھانے سے بھرپور انصاف کرنے میں مگن تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ ہدا خان کی کھنکتی آواز پر دروازے کی ناپ پر رکھا۔ خان کا ہاتھ ایک پل کو رکا تھا، وہ یخلق مڑا تھا۔ سیاہ آنکھیں پھیلائے اس نے حیرت سے ہدا خان کو دیکھا، جو خود اپنی بے اختیاری پر خوف سے سفید پڑتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اٹکتے ہوئے سانس پر خان بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ انہی قدموں سمیت مڑا، ایک ہاتھ جینز کی پاکٹ میں ڈالے وہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا کہ اس کے یوں قریب آنے پر وہ سنہری بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے بس اسے ٹکر ٹکر دیکھتی رہ گئی، یہاں تک کہ وہ ایک دم سے اس کے چہرے پر چھکا۔ اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو ہدا خان کے اعصاب کو بری طرح سے جکڑنے لگی تھی۔ ایک ضروری کام سے شہر جا رہا ہوں، 1-2 دن تک واپس لوٹوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ اپنی دہکتی گرم سانسیں اس مخملی چہرے پر پھونکتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا اور بے ساختہ ہی جھکتے ہوئے اپنے ہونٹ ہدا خان کے چھوٹے سے شفاف پیشانی پر ثابت کیے تھے۔ اس کے ہونٹوں کی پرحدت لمس اپنی پیشانی پر پاتے وہ خوف سے پاگل ہوتی دھڑکنوں کے بیچ آنکھیں پٹ سے میچ گئی تھی۔ گڈ گرل، کوسہ قزا کے رنگوں سے نہائے اس دل فریب چہرے پر گہری نگاہ ڈالے خان نے نرمی سے ہدا خان کے گلابی پڑتے گال کو چھوا تھا، اور ایک آخری گہری سانس بھرتے وہ پیچھے ہٹا۔ لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہ کچھ ہی دیر میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ہدا خان دروازہ بند کرتے اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے اب شرم اور گھبراہٹ سے پورے کمرے کو دیکھتی جلدی سے سر جھکا گئی تھی۔ آج ولیمہ ہے تمہارا آصال آغا شاہ؟ کمرے کے خاموشی میں آغا جان کی بھاری سرد آواز گونجی تو ایک طرف صوفے پر برجمال آصال آغا شاہ کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی تھی۔ جی ہاں، غالباً آپ مجھے یہ بات کچھ دیر پہلے بتا چکے ہیں۔ نظریں جھکائے وہ گلا کنکارتے بولا تو کمرے میں چکر کاٹتے آغا جان بیڈ پر بیٹھے تھے۔ خاموشی کو دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر تم یہ جانتے ہو کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ تمہیں یہاں کس مقصد کے تحت بلایا ہے میں نے۔ بنا لگی لپٹی کے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا ہوئے تھے تو آصال نے لب بھینچتے دیکھا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ آغا جان؟ آپ کی رضا کی خاطر اپنی انا مار کر ایک انجان لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے میں نے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں زور زبردستی کروں اس کے ساتھ؟ غصے اور بے بسی سے سرخ تمتماتے چہرے سمیت انہیں دیکھتا وہ بے بسی سے بولا تھا، تم ایک سردار ہو آصال آغا شاہ۔ سرداروں کی نسلیں یوں ہی ختم نہیں ہوتی۔ تم نے ایک لڑکی کی موت کو جان کا روگ بنا ڈالا، ہم نے صبر کر لیا۔ اپنی مرضی سے ایک غیر لڑکی کے لیے ہمارے سامنے ڈٹ گئے، ہم نے صبر کر لیا۔ تم نے دوسری شادی کرنے سے انکار کیا، ہم نے صبر کیا، مگر بس اب اور نہیں۔ ہم تمہارے وارث چاہتے ہیں آصال آغا شاہ۔ اگر وہ لڑکی شرافت سے تمہارے حقوق پورے نہ کرے تو زور زبردستی کرو، چاہے جو جی میں آئے وہ کرو، مگر 2 مہینوں تک مجھے خوشخبری چاہیے تمہاری طرف سے آصال آغا شاہ، اور یہ ہمارا حکم ہے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں آغا جان، میں عورتوں کے ساتھ زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ ان کے کھلے عام دھمکی پر وہ سخت تلملاتا سرخ نگاہوں سے سامنے سمت دیکھتے اپنا مدعا بیان کر گیا تھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے آصال آغا شاہ، یہ مسئلہ تمہارا ہے، اور تم خود اپنے مسئلے کا حل کرو گے، یہی بہتر ہے۔ اپنے خاندان اور نسل کے لیے جو بن پڑے وہ کروں گا میں۔ اب فیصلہ تم پر ہے کہ تم کیسے محمل قریشی کو زیر کرتے ہو۔ اب تم جاؤ مردان خانے میں جا کر تیاریاں دیکھو، اور اپنی ماں کو خاص تنبیہ کرنا کہ وہ اس لڑکی پر خاص نظر رکھے۔ آغا جان کے 2 ٹوک انداز پر وہ بے چینی سے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ زندگی اس قدر کٹھن ہو جائے گی کبھی سوچا نہیں تھا۔ آغا جان آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ چکے تھے۔ آصال آغا شاہ کی نظروں کے سامنے معروف آفندی کا عکس جھلمل کر رہا تھا۔ کیا واقعی محبت بھول جانا آسان تھا؟ کیا واقعی غاصب پانا آسان تھا؟ وہ تو عزتوں کا محافظ ہوا کرتا تھا، 2 بہنوں کا بھائی، بھلا وہ کیسے اپنے نکاح میں لی ایک معصوم لڑکی کے وقار کو تار تار کر دیتا؟ آگ کے شعلوں میں لپٹا اس کا وجود دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ حد درجہ سرخ پڑتی آنکھیں اس کے اندر مچاتی تباہی کو عیاں کر رہی تھی۔ سر جھٹک کر اپنی کن
پھٹتی رگوں پر انگلیاں سے سہلاتے وہ ڈگمگاتے قدموں سمیت اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔